Ladies and gentlemen, let me present to you Dr. Asif John. Sir. Exciting opportunity थी, पता नहीं था क्या होगा, बट आई वेंचर्ड इनटू इट और आज खुदा का शुक्र है कि मैं इस मकाम पर बैठा. मेहनती आदमी जो तदबीरें बनाता है, जो प्लान्स बनाता है, वो पूरे होते हैं. लेकिन औजार सही होना चाहिए. लेकिन औजार अगर अच्छा होगा तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है. एनीथिंग एल्स, ये तो खैर मैं होली स्पिरिट की तरफ ले गया, लेकिन वैसे वाइज ट्रेनिंग ज़रूरी, आई मीन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि नहीं यार इतना कुछ तो मैंने पढ़ लिया, अब क्या ज़रूरत है? कौन है जो आएगा उस भूख और प्यास से? तो अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग्स, लोगों की तरबियत नहीं होती, थियोलॉजिकली उनको नहीं पता होता. यू हैव टू कीप इक्विपिंग योरसेल्फ, समबडी टू लुक अप टू, कि कम से कम रोल को टाइम तो मिल जाए आपसे बात करने का. जो आपके बाद की जनरेशन है उसको भी अगर मद्देनज़र रखें. मेरा ख्याल है जो रसूलों की सेमिनरी थी ना, वो 3 साल वाली, बिल्कुल उससे अच्छी तो हो नहीं सकती. डू यू नो हाउ टू प्रे, डू यू रीड द बाइबल और नॉट? मुझे तो बस वो किताब रटी हुई थी. सडनली कोई धड़ाम से आपकी जिंदगी में आता है, और ना सिर्फ आपकी जिंदगी में आता है, डायरेक्टली इनटू योर बेडरूम. यस यस यस. हाउ वुड यू एडजस्ट टू दैट? फिर वो भागे भागे पहाड़ियों से, जंगलात से निकल के वापस कोलंबो आए, अपने मदर चर्च आए. आए खुदावंद मुझे कभी अपने कलाम से बददयानत ना होने देना. मेहनती की तदबीरें यकीनन फरावानी का बाइस हैं, लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम मोहताजी है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ तालमीद. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. लेंट का सीज़न चल रहा है, रोज़े सब रख रहे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे. बिफोर आई प्रोसीड दिस एपिसोड, मैं खुदा के कलाम में से एक और बात शेयर करना चाहता हूँ जो हम इमसाल की किताब में से पढ़ते हैं. जब हम उसका 21वां बाब निकालते हैं, उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, मेहनती की तदबीरें यकीनन फरावानी का बाइस हैं, लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम मोहताजी है. इसका कहने का मतलब है कि मेहनती आदमी जो तदबीरें बनाता है, जो प्लान्स बनाता है, वो पूरे होते हैं. मतलब सिर्फ प्लान्स बनाना, डे ड्रीमिंग करना काफ़ी नहीं है, मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ऑन दैट नोट आई टेक यू टू माई गेस्ट फॉर टुडे. वैसे तो उन्होंने ही इज़ अ डॉक्टर, एन MBBS डॉक्टर, लेकिन काम वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कर रहे हैं एज जनरल मैनेजर मार्केटिंग, और उसके साथ साथ ही इज़ द नेशनल फैसिलिटेटर फॉर लैंगम मिनिस्ट्रीज एज वेल. Ladies and gentlemen, let me present to you Dr. Asif John. Sir, how are you? I am fine, thank you, and good evening to everyone. और थैंक यू सो मच टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर टफ स्केड्यूल. अभी आप बहुत दूर से आ रहे हैं, ट्रैफिक से मुकाबला करके, लड़ाई करके, स्ट्रेट फ्रॉम हिज वर्क डायरेक्टली टू द स्टूडियो. सो थैंक यू वंस अगेन. Well, I must say that it's both an honor and an excitement for me to be Well, here for me with it's a you blessing this and a afternoon. privilege, क्योंकि डॉक्टर साहब के बारे में बहुत लोगों से बहुत सारी बातें सुनी, और हमारे जो इस पॉडकास्ट में जो पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, ब्रदर ऑगस्टीन, थैंक यू सो मच, उन्होंने और दूसरे भाइयों ने भी बहुत गवाहियाँ दी डॉक्टर साहब के बारे में. एंड दैट्स हाउ दीज थिंग्स, दिस मीटिंग हैज़ बिकम पॉसिबल. So Dr. Asif John, doctor of medicine, if I'm not mistaken. Gee, I did my MBBS way back, but then I switched gears, and at that particular time, the pharmaceutical industry was opening up for doctors. So, exciting opportunity थी, पता नहीं था क्या होगा, बट आई वेंचर्ड इनटू इट, और आज खुदा का शुक्र है कि मैं इस मकाम पर बैठा. और अभी देखने वालों को ये भी बता दें कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, एंड व्हाट इज़ द लेवल ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग. Well, I work for Ali Gohar and Company, Pakistan, and it's basically a distribution company, but we also do a lot of marketing work for other people. So I am general manager marketing and sales there, looking after various functions there. So it's an exciting job, keeps me busy. अच्छा, एंड आई नो कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन फॉर दी ऑडियंस, कि आपने सिर्फ MBBS नहीं किया, आपने कुछ और भी किया. यू डिड योर मास्टर्स MBA एज वेल. Basically, I belong to Peshawar. जी. मेरी जमपल पेशावर की है. ओके. MBBS भी मैंने पेशावर से ही किया, and then I joined a pharmaceutical company in Peshawar. But after 2 years, they transferred me to Karachi. Okay. But when I came to Karachi and entered the corporate world properly, तो फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं MBA भी कर लूँ.
اس وقت آج کی طرح بہت ساری اپرچونٹیز نہیں ہوتی تھی Right, ہمارے right. پاس. کراچی میں اکا دکا انسٹیٹیوٹس تھے جو ایم بی اے کراتے تھے. سو آئی انرولڈ انٹو آئی بی اے Wow. اور وہاں سے پھر میں نے ایگزیکٹو ایم بی اے کیا. آپ نے کیا بھی تو دا موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ نے انرول کیا. یہ ساری میرے خداوند کی دین ہے. پریز دا لارڈ. تو بٹ آئی مین کسی نے آپ کو سجیسٹ کیا, کسی نے آپ کو موٹیویٹ کیا, یا خود سے آپ کو لگا کہ نہیں مجھے ایم بی اے بھی کر لینا چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک ایم بی بی ایس کا تعلق ہے, اٹ واز مائی مدرز ڈریم دیٹ آئی بیکم اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. تو وہ میں بن گیا اور ان کی خواہش پوری ہو گئی. بٹ جہاں تک میری طبیعت کا رجحان ہے, اٹ ہیز آلویز بین ٹورڈز لنگوسٹکس. میں لینگویجز پڑھنا چاہتا تھا, لینگویجز پڑھانا چاہتا تھا. اچھا. پھر جب یہ اپرچونٹی سامنے آئی تو میں نے کہا کہ لیٹ می گریب دیٹ. اور پھر اس جاب کی ضرورت کے تحت مجھے خود یہ احساس ہوا کہ آئی نیڈ ٹو بی پراپرلی کوالیفائڈ اف آئی ہیو ٹو گرو ان دی انڈسٹری. تو اس طرح سے پھر میں نے ایم بی اے جوائن کر لی. نہیں آپ کو یہ سوچ نہیں ہے کہ یار میں ڈاکٹر ہوں, میں نے ایم بی بی ایس کیا ہے, اتنا ٹائم لگایا ہے, کیونکہ دیٹس یہ ایک سوچ ہے جو آج کل لوگوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے, خاص طور پہ جوانوں کے اندر یا کمیونٹی میں آپ بات کریں تو ایم بی بی ایس اور ایم بی اے تو دور کی بات ہے, گریجویشن کرتے ہوئے بھی بڑے مسئلے مسائل اور بہت ہی زیادہ لیزینس آ جاتی ہے. تو آپ کو ایسا کچھ نہیں لگا کہ نہیں یار اتنا کچھ تو میں نے پڑھ لیا, اب کیا ضرورت ہے؟ اگر میں ریٹروسپیکٹ میں دیکھوں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا خدا کا پلان تھا میری زندگی کے لیے. آج میں ڈاکٹر ہوتا تو صبح ہاسپٹل, شام کو کلینک, رات کو ایمرجنسیز, تو شاید وہ ٹائم جو اس وقت میں خدمت میں دے رہا ہوں وہ ٹائم میرے لیے دینا مشکل ہو جاتا. تو میں اس کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے یہ اپرچونٹی دی اور آج میں جاب بھی کر رہا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ میں خداوند کی خدمت بھی کر رہا ہوں. اور جیسے شروع میں حوالہ پڑا تھا, خدا نے آپ کے لیے ممکن تو کیا بٹ یو ورکڈ ہارڈ, آپ نے محنت کی. جی سو دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. آپ نے منسٹری کا ذکر کیا, اس کے بارے میں بھی بتا دیں منسٹری وائز. دیکھیں اف آئی لک بیک ایٹ مائی لائف تو میں مختلف ادوار میں مختلف منسٹریز کے ساتھ والنٹیرلی کام کرتا رہا ہوں. ٹو نیم اے فیو, پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل اسٹوڈنٹس, دین پاکستان بائبل کورسپونڈنس اسکول. ان سب منسٹریز کے ساتھ میں کسی نہ کسی مرحلے پر کام کرتا رہا ہوں. بٹ دین دا لارڈ لیڈ می ٹو لینگم preaching seminars. Okay. And it became very close to my heart. تو جب وہ والا ایک اندر سے تحریک پیدا ہوئی تو پھر میں نے آہستہ آہستہ دوسری منسٹریز کو سائڈ لائن کیا. اینڈ ناؤ آئی کانسنٹریٹ آن لینگم پریچنگ. تو لینگم پریچنگ جو ہے دیٹ از پارٹ آف لینگم پارٹنرشپ انٹرنیشنل. اوکے. جو پچھلی صدی کے سب سے بڑے تھیولوجین قرار پائے ہیں جان اسٹاٹ, یہ ان کا لگایا ہوا بیج تھا اور ان کا ویژن تھا دیٹ ایوری چرچ نیڈس ٹو ہیو اے ٹرینڈ پاسٹر. اوکے. اور اگر کلیسیا ترقی کرے گی تو وہ خدا کے کلام سے ترقی کرے گی. سو میں نے جب یہ منسٹری جوائن کی, آئی واز آلریڈی اے پریچر, لیکن اس کے بعد میری پریچنگ میں چینج آیا اینڈ دین آئی آفرڈ مائی سیلف ٹو دا لارڈ کہ اگر وہ مجھے اس منسٹری میں استعمال کر سکے. اور پھر خدا نے ایسی سرفرازی عطا کی کہ ناٹ اونلی آئی ایم اے نیشنل فیسیلیٹیٹر ان پاکستان, آئی ایم آلسو دا ٹریننگ کوآرڈینیٹر فار سری لنکا. زبردست. تو میں اب انٹرنیشنل لیول پر وہاں پر ایک فیسیلیٹیٹر بھی ہوں. سو فار ٹریننگز آپ کو وہاں بھی جانا پڑتا ہے؟ جی میں سال میں 2 دفعہ سری لنکا بھی جاتا ہوں. واو, زبردست زبردست. اور کتنا ٹائم ہو گیا لینگم کے ساتھ آپ کو ابھی؟ 2005, so it has been 21 years. 2005 جب میں کہہ رہا ہوں تو پہلے 3-4 سال تو میری اپنی ٹریننگ کے تھے. اس کے بعد چھوٹا چھوٹا شروع کیا کام کرنا ان کے ساتھ ایز اے والنٹیئر, and then I came onto the national scene and then on the international scene. تو ابھی you have a team that works together یا individually آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ جی we work as a team. ہماری تقریباً اب ہر شہر میں ایک ٹیم موجود ہے. آئی لیڈ دا ٹیم ان کراچی. اس کے علاوہ ہمارا سال میں ایک نیشنل کیمپ ہوتا ہے مری میں, سو آئی گو دیئر ایز ویل اینڈ وہاں سے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. زبردست. بفور وی پروسیڈ فردر وتھ منسٹریز اور کمیونٹی کے بارے میں بات کریں, ابھی تو آپ ایز اے جنرل مینیجر کام کر رہے ہیں ان اے ڈسٹریبیوشن کمپنی, لیکن اس سے پہلے اپنے کریئر کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں.
जी, मैंने जैसे पहले कहा कि जब मैंने एमबीबीएस किया एंड आई डिड माय हाउस जॉब, नॉट दैट आई डिडंट लाइक इट। मैंने वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से काम किया। माय टीचर्स, माय मेंटर्स स्टिल रिमेंबर मी। लेकिन जब एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे तो एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी व्हिच वाज ग्लैक्सो लैबोरेटरीज एट दैट टाइम, और फिर मैंने उनके साथ रहकर पेशावर में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में काम किया। उसके बाद अपॉर्चुनिटी केम अप फॉर मी टू कम टू कराची, तो मैं कराची आ गया, और कराची आने के बाद से फिर आई ग्रू इन माय करियर, और ग्लैक्सो जो थी वो ग्लैक्सो वेलकम हो गई, फिर वो जीएसके हो गई, जी सो आई बिल्कुल। केप्ट ऑन वर्किंग फॉर देम। I have worked for a few other companies like Aligarh Pharmaceuticals and then Green Star. उसके बाद मैं कुछ अरसे के लिए सीबीएम में पढ़ाता रहा। ओके, व्हाट वर यू, क्या पढ़ा रहे थे वहाँ पे? मैं मार्केटिंग अच्छा, मार्केटिंग ही बेसिकली, पढ़ा रहे थे। तो मार्केटिंग पढ़ा रहा था, एंड देन दिस अपॉर्चुनिटी विद अलीगौर एंड कंपनी sprung up and I joined them, and for the past 14 years I have been working for them. वाओ, सीबीएम में हाउ फॉर हाउ लॉन्ग, कितने अरसे आपने वहाँ पे? I think it was a span of 3 to 4 years. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं, व्हाट गॉट यू इनटू प्रीचिंग। या उससे पहले अगर मैं ये पूछूं कि आपको कौन सी चीज़ खुदा के करीब लेकर आई, घर में माहौल ऐसा था, और वाज देयर सम एक्सपीरियंस दैट हैपेंड, व्हाट वाज इट दैट ड्रू यू क्लोजर टू गॉड? देखें, आई बिलीव कि खिदमत करना कॉलिंग के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। So I had a very distinct calling to come to preaching and teaching. मैं एज अ स्टूडेंट अगर देखूं तो मेरी ज़िंदगी खुदा से बहुत दूर थी। राइट। Almost for 5 years I was at Cadet College Kohat, which was a boarding school. ओके। और खुदा का करना ऐसा था कि 10 साल में जब से वो कॉलेज बना था, I was the first Christian student to enter there. ओह वाओ। And for the 5 years that I was there, I was the only Only. Christian student there. ओके। एक हमारे टीचर थे क्रिश्चियन और एक मैं था। वाओ। तो आप सोच सकते हैं कि 360 लड़कों में एक वाहिद क्रिश्चियन होना, तो मेरी सारी फ्रेंडशिप्स मुस्लिम्स के साथ थी, उठना बैठना उनके साथ था, और यानी मुझे ना कलाम का ज़्यादा इल्म था, ना मैं खुदावंद में इतना मजबूत था। तो जब मैं कैडेट कॉलेज से वापस आया और मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, तो एक खला तो ज़रूर था ज़िंदगी में, एक मिलान था खुदा की तरफ। तो मैं ढूंढता फिर रहा था एवेन्यूज़ के कहाँ से मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ। राइट। एक और बात आपको क्लियर कर दूँ, आई हैव नो फॉर्मल थियोलॉजिकल एजुकेशन व्हाटसोएवर। ओके। तो ऐसा हुआ कि 1982 में पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ एवेंजेलिकल स्टूडेंट्स का एक समर कैंप था इन खानसपुर नियर अयूबिया। राइट। आई वेंट देयर, और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे जो मुझे एक दोपहर में लेकर अपने पास बैठ गए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि जी खुदावंद को जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता, नई पैदाइश का तजुर्बा है, नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बातें होती चली गईं, और उसी दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि दुआ करो। एंड वाइल आई वॉज प्रेइंग आई हर्ड अ वेरी डिस्टिंक्ट वॉइस, एक ऐसी आवाज़ जो आज तक मेरे दिमाग में महफूज है, और सिर्फ 3 अल्फाज थे, तू उस्ताद है। वाओ। एंड दैट वाज माय फर्स्ट कॉलिंग। तो डिड यू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो मुझे रहा है? कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन चूंकि एक कॉलिंग थी, तो जिसने कॉल किया था वही फिर आगे राहें बनाता चला गया। Years later, maybe 22 years later, मैं मरी में था, and we were having a Langam preaching camp there. How old were you जब आप वो खानसपुर गए थे? I was 21 years Okay, old maybe ठीक है। at that time. सही है। उसके कोई 20-22 साल के बाद मैं मरी में था और लैंगम प्रीचिंग का कैंप हो रहा था। आई वॉज अ वॉलंटियर देयर, ठीक नॉट है। इवन टीचिंग। राइट। तो जो इस वक्त के इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं लैंगम प्रीचिंग के, ही वॉज देयर, ओके। और उन्होंने एक मॉडल सरमन बनाने का वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। राइट। आई हर्ड इट इन द मॉर्निंग फ्रॉम हिम। एक ग्रुप में हम बैठे हुए थे,
दोपहर में उनको वही मॉडल एक दूसरे ग्रुप को पेश करना था, और पता नहीं क्या हुआ, किसी ने शुरू में कोई क्वेश्चन कर लिया, कुछ ऐसी बात थी, तो मैंने कहा पॉल मे आई, और उन्होंने मार्कर मेरे हाथ में दिया और खुद पीछे हो गए। सही है। और वो मॉडल जो मैंने एक दफ़ा सुबह सुना था, उसको मैंने मन ओन रिपीट कर दिया, एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड बाय द वे। तो उस वक़्त पॉल ने मुझे कहा यू आर अ टीचर। तो वो एक तरह से तस्दीक हो गई उस कॉलिंग की, बट बाय दैट टाइम आई हैड जॉइंड लैंगम, और मैं लैंगम में आ चुका था। राइट। तो इस तरह से मेरी कॉलिंग पहले खुदावंद की तरफ से हुई, फिर एक खुदा के बंदे ने जब उस पे मोहर लगा दी, तस्दीक कर दी, तो देन आई डेल्व्ड इनटू इट। और उससे पहले ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। व्हेन आई वेंट बैक फ्रॉम खानसपुर, तो मैंने छोटे छोटे बाइबल स्टडी ग्रुप्स बनाए, उनमें जितना मुझे उस वक़्त आता था मैं वो लोगों को प्रेजेंट करता रहा। अब चूंकि मेरी जमपल, जैसे मैंने बताया है, पेशावर की थी, तो ऐसा हुआ कि आई वॉज कॉल्ड टू मेक पश्तो प्रोग्राम्स फॉर फीबा रेडियो एट दैट टाइम। पश्तो प्रोग्राम्स? पश्तो प्रोग्राम्स, बिकॉज आई कैन स्पीक पश्तो। तो ऐसा हुआ कि एक पास्टर साहब जो इस मिनिस्ट्री को वहाँ पर चलाते थे, किसी को कलीसिया में कानो कान खबर नहीं थी, वो बड़े क्लैंडस्टाइन तरीके से ये काम करते थे। आई वेंट टू हिज हाउस, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आसिफ मेरे साथ काम करेगा? मैंने कहा सर काम बता दें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं, पहले बता तू काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने कहा अंकल जी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, बता तो दें क्या है। उन्होंने कहा मेरे साथ जो काम करने वाले थे, आई हैव लॉस्ट 2 ऑफ देम रिसेंटली, और मैं अभी बेड में लेटा ये दुआ कर रहा था कि ऐ खुदावंद, तूने जिसको इस काम के लिए मुकर्रर किया है वो अभी मेरे दरवाजे से दाखिल हो और तू आया है। तो मैंने कहा अंकल जी अब तो आपने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, आई कैन स्पीक पश्तो बट आई कैन नॉट रीड एंड राइट पश्तो। So he handed over a sheet to me which was written from top to bottom. उन्होंने कहा पढ़, और आप यकीन करें कि मैं उसको अलिफ से लेके ये तक पूरा पढ़ गया। उन्होंने कहा तू तो कह रहा था मुझे पश्तो पढ़नी नहीं आती। मैंने कहा जी नहीं आती, ये मौजज़ा है। और फिर इस तरह 2 साल तक मैं उनके साथ वो लिखी हुई पश्तो में थी, पश्तो में, पश्तो में लिखी हुई थी, एंड आई रेड थ्रू इट। आई डिडंट नो हाउ आई डिड दैट। तो आपने मतलब जब पेशावर में थे तो पश्तो आपने रिटन वो नहीं, कुछ भी नहीं? वहाँ कंपल्सरी नहीं है पश्तो की एजुकेशन, इट्स ऑप्शनल, एंड आई नेवर ऑप्टेड फॉर दैट। आज भी मुझसे पूछ लें अल्फाबेट पश्तो के, मुझे नहीं आते, लेकिन मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, मैंने रिकॉर्डिंग्स कराई, वो सब कुछ होता चला गया। लेकिन खुदा यहाँ से मुझे तैयार कर रहा था उससे भी एक बड़ी खिदमत के लिए। हुआ ये कि उस ज़माने में अफ़गान रेफ्यूजीज़ आए थे नए नए पाकिस्तान में, और जो 19वीं सदी का एक ट्रांसलेशन था पश्तो का नए अहदनामे का, इट हैड बिकम ऑब्सोलीट। राइट। तो बड़ी इमरजेंसी में पश्तो की ट्रांसलेशन कराई गई, एंड देन आई वाज चोजन ऑन द टीम टू एडिट इट। तो आज जो हमारे पास बाइबल सोसाइटी का पश्तो का नए अहदनामे का तर्जुमा है, आई हैव एडिटेड 90% ऑफ दैट। तो अगर आप मेरी बिगिनिंग्स को देखें, आई वाज नेवर ट्रेन्ड फॉर दैट। मुझे कुछ पता नहीं था ये काम कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, लेकिन खुदा मेरी इस्तिताअत और मेरी इस्तिदाद से बढ़कर मुझे इस्तेमाल करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि आई टुक दिस इनिशिएटिव और ये स्टार्ट किया, बिकॉज आई वांट पीपल टू हियर स्टोरीज़ एंड टेस्टिमोनीज़ लाइक दिस, जो आपकी बड़ी बेहतरीन गवाही है, बड़ी बेहतरीन टेस्टिमोनी है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप कह रहे हैं कि पैसे वसूल हो गए, सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ मोमेंट फॉर मी। बट गुड, प्लीज कंटिन्यू। If I had continued with my medical practice तो ये मैं नहीं कर सकता था, वो टाइम ही ना होता मेरे बिल्कुल पास बिल्कुल। कि फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और ये करना है और क्लिनिक चलानी है। तो खुदा ने हर मौके पर मेरे लिए आसानियाँ पैदा की, और उसके नतीजे में मैं आज जहाँ हूँ वहाँ खड़ा हूँ। वाह,
زبردست. I'm thinking of what to say now. اس ریڈیو کے بارے میں بتائیں. Not a lot of people know about it. میں نے بھی ایک بار نام سنا تھا, بٹ جس ریڈیو کا آپ ذکر کرے تھے, جی. تو were they only operating and telecasting, broadcasting in KP کے, یا نہیں, فیبا ریڈیو واز اے ویری پاپولر ریڈیو ایٹ دیٹ ٹائم. ابھی مجھے اس کا نہیں پتا. اور وہ سیشلز سے آپریٹ کرتے تھے, لیکن دنیا کی ہر زبان میں اس میں پروگرام ریکارڈ بھی کیے جاتے تھے, نشر بھی کیے جاتے تھے. اور نارمل ریڈیو پہ جی, نارمل یو کین ٹیون ان ٹو فیبا سیشلز, اور وہاں سے یہ پروگرامز آتے تھے. تو فیبا کے بارے میں کچھ اور, آئی مین پاکستان میں کیسے دے اسٹارٹیڈ؟ They had people working for them stationed in Rawalpindi. Okay. اور اس کے بعد there were volunteers جو کہ مختلف جگہوں پہ مختلف زبانوں میں ان کے لیے کام کرتے تھے. تو جب آپ مری میں لینگم کا سیشن اٹینڈ کرے تھے, جب پال کی جگہ آپ نے وہاں پر جواب دینا شروع کیا, سو ایٹ دیٹ ٹائم آپ کراچی آ چکے تھے؟ اس ٹائم پہ آپ؟ جی, اس وقت میں کراچی آ چکا تھا. آئی شفٹڈ ان 1989, اور میں کراچی میں ہی تھا جب میں مری گیا, اور وہاں پر یہ سارا ہوا. زبردست. سو آئی مین آپ شروع سے ہی چرچ آف پاکستان کے ساتھ ہیں, یا یو مطلب ڈفرینٹ جگہوں سے ایکسپیرینس کر کے پھر آپ نے بولا نہیں دس از ویئر آئی شوڈ بی؟ نہیں جی, میں شروع سے چرچ آف پاکستان کے ساتھ ہوں, اور میں اس چرچ کا ممبر ہوں جس میں بم بلاسٹ ہوا تھا, آپ کو یاد ہو, آل سینٹس چرچ ان پشاور. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان کراچی, لیکن میرے بہت سارے جاننے والوں کی اس میں ڈیتھ ہوئی, کچھ زخمی ہوئے. سو اٹ واز اے ویری سیڈ مومنٹ کہ آپ کے مدر چرچ میں ایسا ہوا. تو وین سچ اے تھنگ ہیپنس, جو بہت ہی آپ کہہ لیں فزیکل ایک چیز ہے, وہ انٹلیکچوئل چیز نہیں ہے, تو اگین بیکاز آف لیک آف ٹریننگس, لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی, تھیولوجیکلی ان کو نہیں پتہ ہوتا, تو وہ بڑے انسانی طریقے سے بعض اوقات ایکٹ کرتے ہیں, اور جو خدا کے قریب نہیں ہے, کلام کا نہیں پتہ, تو وہ فزیکلی طور پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, بدلہ لینا چاہتے ہیں. بٹ سنس آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کافی جاننے والوں کے ساتھ ہوا, تو واٹ واز دیٹ ایکسپیرینس لائک؟ آپ نے آئی مین واٹ ڈڈ یو ایکسپیرینس تھرو دا بیہیویئر آف پیپل؟ It was traumatic, very traumatic, I would say. People are still suffering from PTSD because of that. لوگوں کے بچے چلے گئے, لوگوں کے ماں باپ چلے گئے, بزرگ چلے گئے, جوان چلے گئے. تو ایسے وقت میں ان کے جذبات کو ڈائریکٹ وے میں چینلائز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور لینگم کی ایک یہ بھی منسٹری رہی ہے. لینگم کے 3 سب ڈویژنز ہیں. ون از لینگم پریچنگ سیمینارز, جو میں نے آپ کو بتایا. دین دیر از لینگم پبلیکیشن, جو کتابیں چھاپتے ہیں انڈیجنس کرسچن رائٹرز کی, تاکہ اس ریجن میں کچھ اچھا مسیحی مواد ہو. پھر ایک لینگم اسکالرز ہے, ویئر دے pay for the studies of those who want to do their PhDs. تو ان کی ایک خدمت یہ بھی ہے, لینگم پبلیکیشنز کے تھرو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹراما. یہ سورو جو ہوتا ہے اندر سے, اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. تو بہت ڈفرینٹ قسم کے رسپانسز آتے ہیں, بٹ اگین اٹ از اپ ٹو دا لیڈرشپ ایٹ دیٹ ٹائم کہ وہ ان کے جذبات کو کس طرح سے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور کس طرح سے اس کو چینلائز کرتے ہیں. But do you think it could also be because of lack of discipleship? Exactly, یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا ایک ڈیلیما ہے. You would agree with me کہ nominality in the Church of Pakistan is tremendous. آپ نے, سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, جب آپ نے بولا نا کہ آپ مری میں تھے اور وہاں پہ ایک پاسٹر نے آپ سے آ کے پوچھا تھا کہ دعا کرنی آتی ہے, بائبل پڑھتے ہو نہیں؟ جی, تو میرا جو کیا کہہ لیں, شکایت کہہ لیں یا دکھ کہہ لیں, وہ یہی تھا کہ فار سو مینی ایئرز ان مائی لائف not even once anybody in the church asked کہ بھائی do you know how to pray, do you read the Bible or not. مجھے تو بس وہ کتاب رٹی ہوئی تھی, ترتیب ساری پتہ تھی, اور میں بڑے فخر سے جا کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا, اور کیونکہ کتاب رٹ لی تھی تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, دیکھو انکل اتنے بڑے ہو گئے, ابھی بھی کتاب سے دیکھ کے پڑھے, مجھے تو سارا رٹا ہوا ہے. اینڈ فار می دیٹ واز مائی سروس.
تو سوری پلیز کنٹینیو بیک ڈسائپلنگ کا تو بہت جی اینڈ دیٹ از وائی ٹوڈے مائی ہارٹ از ان دا یوتھ. رائٹ. میں یوتھ کے ساتھ زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ڈسائپل دیم. اور میں بڑے فخر سے ایک بات بتا سکتا ہوں کہ ایک نوجوان، اب تو خیر نوجوانی کی حدود سے تھوڑا سا آگے نکل گیا، ہی واز لیڈ ٹو می. میں اس وقت ایک ویکلی بائبل اسٹڈی چلایا کرتا تھا. ہی واز لیڈ ٹو می. اس وقت وہ انٹر کر رہا تھا. صحیح. سلولی اینڈ گریجولی وہ 15 سال تک میرا سایہ بن کے رہا. واو. ہی واز لائک اے ٹیموتھی ٹو می. جیسے پالوس کے لیے تیموتھیوس تھا، وہ میرے لیے تھا. ہز نیم از نعمان شہباز. اوکے. اور آج وہ AGST سے فلپینس میں ہے، PhD کر رہا. واو. تو میں کہتا ہوں کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو میں کہوں گا میں نعمان کو چھوڑ کے آیا. تو نعمان از آلسو پارٹ آف یور چرچ؟ He is not part of my church. He belongs to the Assemblies of God Church. اچھا. لیکن وہ میری بائبل اسٹڈی پہ آتا تھا. پھر جہاں کہیں میں نے جانا ہے پریچنگ کے لیے، کنونشن کے لیے، سیمینار کے لیے، he was my shadow and for 15 years. واو. تو آج جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. زبردست. پڑھائی لکھائی کے اوپر واپس آتے ہیں. آپ نے کہا کہ فارمل آپ نے کوئی تھیولوجیکل کوالیفیکیشن نہیں ہے، بٹ لینگم اسٹل کین بی کنسیڈرڈ سم فارم آف ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن. جی I am indebted to Langam for that. بٹ اگر وہ بھی نہیں ہوتے تو ایٹ لیسٹ آپ نے MBBS کیا، آپ نے MBA کیا، پروفیشنلی آپ نے زندگی گزاری. سو یو نیو کہ چیزیں آئی مین ٹریننگ کی کیا اہمیت ہے، چیزیں سیکھنے کی کیا اہمیت ہے. تو دیٹ از دیئر. بٹ لکنگ ایٹ دا ینگر لاٹ ٹوڈے، ینگر لاٹ بھی نہیں کہہ لیں آپ، اپنے ایج گروپ یا آپ اپنے سے جو آپ کے بعد کی جنریشن ہے اس کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو آپ کو دی انٹرسٹ آف گیٹنگ دیم سیلز اکوپڈ تھیولوجیکلی اسپریچولی، آپ کو اس میں وہ انٹرسٹ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا چند ہی لوگ ہیں جو نکل کے باہر آتے ہیں ہمیشہ کراؤڈ میں سے؟ آپ کی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دوں. بالکل. I come from a lower middle class family. رائٹ. Both working parents. لیکن my mother was a freak for education. رائٹ. اور یہ میری ماں کی ڈیڈیکیشن تھی جو میں آج اس مقام پر ہوں. میں اسکول میں تھا، I used to be very shy. بٹ وہ 5 سال جو میں نے کیڈٹ کالج میں گزارے نا، they changed me from within. رائٹ. اور میرا خیال ہے کہ ان 5 سالوں کی کنٹریبیوشن میری زندگی میں آج بھی بہت زیادہ ہے. لیکن میں نے جیسے بتایا خداوند قدم بقدم روز بروز میری زندگی میں کام کر رہا تھا، بیکاز ہی نیو دیٹ ہی ہیز ٹو لیڈ می ٹو اے سرٹن ڈائریکشن. رائٹ. تو وہ بھوک بھی آ گئی، وہ پیاس بھی جاگ گئی، وہ سب کچھ ہو گیا. جوانوں سے میں مایوس نہیں. آج بھی ابھی میں 2 لینگم ابھی میں نے کراچی میں کرائے ہیں، اینڈ 3 weeks back I was in Sri Lanka doing the same thing. People still have that urge to learn. Praise the Lord. اور خداوند کا کلام سیکھنا چاہتے ہیں. Not everybody, maybe a smaller percentage, لیکن وہ پیاس مجھے آج بھی نظر آتی ہے. اور جب ان کو کوئی سورس مل جاتی ہے then they are attracted towards that source. The reason I ask this because آج کل what I've experienced just like you working with youth یہ ہے کہ بہت سارا تعداد جوانوں کی ایسی ہے who can't read or write اردو and their English is naturally weak. تو جب ہم ان کی ڈسائپلنگ کرتے ہیں، ان کی کلاسز وغیرہ لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، ورشپ کر لیتے ہیں، بٹ ان کا جو الون ٹائم خدا کے ساتھ ہے بیکاز دے کین ناٹ ریڈ دا بائبل، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور بہت مشکل سے لوگوں نے اقرار کرنا شروع کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اینڈ دے ڈونٹ کم آؤٹ اینڈ یو نو اس بات کو ایکسپریس نہیں کرتے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ضرور ایک المیہ ہے. ہم نے ایجوکیشن کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. ایجوکیشن پہلے سیکولر ایجوکیشن ضروری ہے. بالکل. اگر وہ ہے تو پھر ساری چیزیں ایڈ ہوتی چلی جائیں گی. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کم پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ بھوک اور پیاس ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں.
The problem with the youth is کہ اس وقت اچھی لیڈرشپ کی بھی کمی ہے. رائٹ. آپ کو بھی پتا ہے لیڈرشپ who wants to disciple people, اس کی کمی ہے. جی ایگزیکٹلی. آج جو کلام دیا جا رہا ہے لوگ بغیر پریپریشن کے پلپٹ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب ہماری یوتھ اس قسم کے پیغام سنے گی تو نیچرلی اگر کسی کا انٹرسٹ ہے بھی ہے تو وہ خداوند سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو میں پھر جان سٹارٹ کے اس مشن کی طرف آتا ہوں کہ ایوری چرچ شوڈ ہیو اے ٹرینڈ پاسٹر. وہ پاسٹر جو نہ صرف اچھی غذا کھلا سکے اپنی کلیسیا کو لیکن جس کو جوانوں کی فکر بھی ہو اور وہ ان کو ڈسائپل کرنا چاہتا. لیکن ابھی تو ہم ان اے وے وی آر بیٹلنگ آن ٹو فرنٹس. ایک وہ ہے جو انپریپیئرڈ اور انکوالیفائڈ ہے, ہی از گاٹن دیٹ پوزیشن, ہی از لیڈنگ دا پیپل اسٹرے. جی اینڈ دین وی ہیو اندر کیٹیگری جنہوں نے پڑھ لکھ بھی لیا ہے فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی, بٹ اسٹل دے آر انکوالیفائڈ اور انکوپڈ. ایسے بھی کیٹیگری ہے. اگین آئی ول کم بیک ٹو کالنگ. رائٹ. میری کالنگ تھی, خداوند مجھے اس راستے پر چلاتا چلا گیا, ہر جگہ پر وہ مجھے ایکوپ کرتا چلا گیا. اگر کوئی کالنگ کے بغیر آیا ہے نا, کسی کا باپ اگر خدمت میں تھا تو وہ بھی آ گیا ہے, اگر کوئی پیسے کی خاطر آیا ہے خدمت میں تو پھر وہ برڈن نہیں ہوگا. رائٹ. برڈن ہم جیسوں میں ہوگا کہ جو خیر ہمارے پاس وہ پلپٹ تو نہیں ہے ہر ہفتے والا, لیکن ہمارے پاس بہت سارے اور ریسورسز ہیں جس سے ہم یوتھ کو کیٹر کر سکتے ہیں. ابھی آپ شروع میں بفور وی اسٹارٹیڈ ریکارڈنگ آپ بتا رہے تھے کہ آپ ڈفرینٹ چرچز میں ریگولرلی آئی مین یو آر ریگولر پریچر ان فیو چرچز. جی تو نام لیتے ہیں پھر میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں. جی جہاں پہ آپ ریگولرلی پریچ کر لیتے ہیں. جی ہمارے اپنے چرچ میں مجھے کبھی کبھی موقع ملتا ہے پریچ کرنے کا. اینڈ ناؤ فار دا پاسٹ 2 weeks آئی ہیو اسٹارٹیڈ اے ریگولر ویکلی بائبل اسٹڈی ان آور چرچ. اوکے, ویری گڈ. اس کے علاوہ ایک چرچ ہے ہمارے شہر میں جو کہ ٹیمپل آف دا لارڈ چرچ کہلاتا ہے. پاسٹر گلین پارٹر. اس کے پاسٹر انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, بٹ وین ہی واز لیونگ پاکستان انہوں نے مجھے چارج کیا کہ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ آپ کو آ کر یہاں پر کلام سنانا ہے. تو میں جس دن جاتا ہوں وہاں صبح انگلش سروس میں اور پھر اس کے بعد اردو سروس میں کلام سنا رہا ہوتا ہوں. ابھی ہم نے وہاں پر لینگم پریچنگ سیمینار کرایا فار 5 days. تو اور بھی مختلف چرچز ہیں جو مجھے بلاتے رہتے ہیں. اب 23 مارچ کو اتحاد ٹاؤن میں جاؤں گا, وہاں پر ایک سیمینار ہے. سو دا لارڈ کیپس می بزی. بٹ ڈو یو تھنک, میں پوچھنے کی وجہ یہ تھی, ڈو یو تھنک دیر آر چرچز جو جانتے ہوئے کہ یو کین ٹیچ, یو کین پریچ اینڈ یو کین بی گڈ فار دا کانگریگیشن اوور دیئر, وہ جان بوجھ کر نہیں بلاتے؟ مجھے کیونکہ آئی بلیو کہ آئی مین جو بھی خدا کے لیے کام کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے, مور پیپل نیڈ ٹو گیٹ ایکسپوز ٹو اٹ. لیکن ایٹ ٹائمز آئی فیل کہ شاید کچھ پریچرز یا کچھ پاسٹرس کو لگتا ہے کہ یو نو وائی شوڈ دس پرسن کم اور وائی شوڈ دیٹ پرسن کم, آئی الون ایم انف. دیکھیں جہاں پر ایسی بات آتی ہے نا کہ آپ باہر کی آواز نہیں سننا چاہتے تو وہاں کلیسیائیں پھر سفر کرتی ہیں. بالکل. کیونکہ ان کو ایک ہی ٹریک پر چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو pastors have to come out of that phobia کہ اگر کوئی مجھ سے بہتر آ کے پریچ کر گیا تو پھر میری دال نہیں گلنے لگی. ایسا نہیں ہوتا. People listen to good preachers اور they remember it. They get refreshed. They get to hear something new, something different. اب دیکھیں مجھ پر بڑا پریشر رہتا ہے ہمیشہ کہ آپ کتاب لکھیں. اب اس کے لیے ٹائم چاہیے. Now with my busy schedule وہ ٹائم نکالنا میرے لیے impossible ہو جاتا. Although for Langham Publications I have translated 2 books into Urdu. Wow. اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں. لیکن کتاب لکھنا از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. ویری ڈیفیکلٹ. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے نوٹ کیا کہ لوگ کتابوں سے ویسے ہی دور جا رہے ہیں. اور جب میں انٹرنیٹ پہ جاتا تھا کسی چیز کو سرچ کرنے کے لیے, لیٹس سے یوٹیوب, تو مجھے اردو میں کانٹینٹ نہیں ملتا تھا. رائٹ. انگلش بے تحاشا, باقی زبانوں میں بے تحاشا کانٹینٹ موجود ہے. اب میں تو انگریزی سمجھ لوں گا لیکن ہر ایک تو نہیں سمجھتا. تو اس وقت خداوند نے یہ تحریک دی کہ میں ایک یوٹیوب چینل بناؤں اور اس پر جتنا بھی کانٹینٹ مجھ سے ہو سکتا ہے میں ڈالتا چلا جاؤں. تو میں نے یہ شروع کیا.
اب اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے. بالکل بالکل بالکل. تو خدا کا شکر ہے وہ چینل آج بھی چل رہا ہے اور میں اس پر تقریباً ویکلی کانٹینٹ ڈالتا رہتا ہوں اور مجھے بہت اچھے کامنٹس ملتے ہیں. ایک صاحب نے کامنٹ کیا کہ پاسٹر صاحب اس حوالے پر اس سے اچھا سرمن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دے سکتا ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو ریپروڈیوس کر سکتا ہوں یا نہیں. تو میرا ان کے لیے جواب یہ تھا کہ اس پہ کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہے, لیکن اس کو پہلے اپنا بنا لیں, آپ اس کو خود سمجھ لیں اور پھر آپ اس کو ضرور آگے پہنچائیں. That's the best thing that could happen. جی, سو دیٹ ایک زمانے میں ویکلی بائبل اسٹڈی کرتا تھا, پھر کووڈ آ گیا, اس بائبل اسٹڈی میں لوگ آتے تھے. کووڈ آیا تو ہم نے آن لائن شروع کر دیا, پھر میں نے 1 سے 2 کر دیا ہفتے میں. میں ایک کتاب پرانے عہد نامے کی لے کر چلتا تھا اور ایک کتاب نئے عہد نامہ کی. کچھ عرصہ پہلے اس میں تھوڑا سا بریک آیا فار ویریس ریزنس, لیکن آج اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اور بھی لوگ نظر آ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, اچھے برے میں یہ نہیں کہہ رہا, بٹ دیر از لاٹ مور کانٹینٹ ان اردو فار پیپل اس زمانے کے مقابلے میں جب خداوند نے مجھے یہ بوجھ دیا تھا. بٹ آئی ایم اسٹل کیرنگ آن ود دیٹ. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کا یوٹیوب جب سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ یوٹیوب تو میرا آئی تھنک 7-8 سال ہو چکے ہوں گے. ویری گڈ. ویل شورلی بی پٹنگ دا لنک ان Augustine if you're listening, ڈسکرپشن میں بھی اینڈ ہیئر ایز ویل جب آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن یو آر رائٹ, کنٹینٹ نیڈس ٹو بی دیئر, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, نہیں پڑھ سکتے, اور دیر از ویری 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 کیا کہتے ہیں لارج ہیوج نمبر آف پیپل جو نہیں پڑھ سکتے. میں نے پچھلی ایک آدھ ایپیسوڈ پہ بھی ذکر کیا تھا کہ اٹ واز اے سرپرائز فار می کہ آپ جب جوانوں کو یوتھ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے, آپ کو ان کے حلیے سے, لہجے سے, بات چیت سے آپ کو نہیں پتہ لگتا, لیکن جب وہ آگے جا کے کنفیس کرتے ہیں اور پھر شوق ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, اردو بہت بالکل نہیں آتی اور انگلش بالکل ٹوٹی پھوٹی, سو دے رن اوے فرام دا بائبل. لیکن ایک آدھ بار ایسا بھی ہوا کہ دیر از اندر تھنگ آئی ڈو, اس کے بارے میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا. تو کسی نے مجھ سے وہ ہیلپ مانگی تو آئی ہیلپڈ ہم, اور جن کی انہوں نے ہیلپ کی واز اے سینئر ممبر آف دا چرچ. تو میں نے کہا ان کو آپ نے کیوں یہ چیز دے دی, شی از ویری میچور ممبر آف دا چرچ. تو پتہ لگا کہ وہ بھی نہیں پڑھ سکتی تھیں, اینڈ شی ہیڈ بین اٹینڈنگ دا چرچ, سیم چرچ فار مور دین 20 ایئرس, اور کبھی انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا کہ یار مجھے تو پڑھنا نہیں آتا اور میں خدا کا کلام. ویسے شی واز اے ویری فیتھفل لیڈی, اپنے خاندان کے لیے انہوں نے بہت کام کیا, بچوں کو, گرینڈ چلڈرنس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا, لیکن شی ہر سیلف could not read, اور کبھی انہوں نے بتایا بھی نہیں. اور گاؤں دیہات تو دور کی بات ہے, اب شہروں کی بات کریں تو وہاں پر بھی بہت ایک بڑا لاٹ ہے. سو اب آپ دیکھیں نا, آئی کین پریچ ایٹ اے ویری انٹلیکچوئل لیول, جو میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آئی ڈو گو ٹو دا گراس روٹس, اور میں ان کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل ان کی سراؤنڈنگ سے میں ایگزامپلس دیتا ہوں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. سو دیٹ از دا مین فیکٹر کہ ہمیں نیچے آنا پڑتا ہے ٹو ٹیک پیپل along with us. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ آپ کی مدر جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات پہ تھیں کہ پڑھائی کرو, لیکن آپ کی مدر نے خود نے ایجوکیشن, ان کا بیک گراؤنڈ کچھ تھا؟ جی, شی ریٹائرڈ ایز اے نرسنگ سپرنٹینڈنٹ, اور شی واز آلسو the head of the nursing board of KPK. تو she was educated, not very educated, but اپنے فیلڈ میں ان کی کافی ایجوکیشن. And why did she do it? ان کے پیرنٹس نے بولا؟ جی, ان کے پیرنٹس نے. The reason I ask is because آپ سے پہلے جو ہماری گیسٹ آئی تھی, she is also from your church only, تو وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے فادر نے بہت زیادہ نہیں پڑھا تھا, but he was adamant کہ میری جتنی I think there are 3 or 4 girls, تو انہوں نے کہا میری بیٹیاں ساری پڑھیں اور بہت اچھے طریقے سے پڑھیں. تو پیرنٹس کا رول ان پشنگ دیئر چلڈرن از ریئلی امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. اب دیکھیں, میں اکلوتا بیٹا تھا, یعنی تھا ہی ایک ہی اولاد تھی, تو چائلڈ ریسورسز لمیٹڈ تھیں. دے پٹ
every resource into my education. تو اچھی ایجوکیشن ملی. پھر میری زندگی میں ایک بہت بڑا جو میں کہوں گا میرے لیے ایسٹ رہا ہے, وہ مجھے ہر قدم پر بہت اچھے استاد ملے. ایسے استاد جن کے پاؤں دھو کر پیے جائیں تو وہ بھی کم ہے. تو چاہے وہ اسکولنگ ہو, چاہے وہ کالج ہو, چاہے میڈیکل کالج ہو, چاہے پروفیشنل ٹریننگ ہو, ہر قدم پہ خدا نے مجھے بڑے اچھے استاد دیے جنہوں نے مجھے گروم کیا, اور میں آج یہاں تک پہنچ پایا ہوں. تو جب آپ نے خدمت میں آئے, آپ نے لینگم کے ساتھ دوسری منسٹری کے ساتھ کام کرنا شروع ہوا, تو ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم آپ کو لگا کہ یار میں نوکری بھی کر رہا ہوں, صبح سے شام تک نوکری کروں, پھر شام میں کسی اور دن مجھے یہ کام کرنا پڑے؟ ہاؤ ڈڈ دیٹ کم اباؤٹ؟ مطلب آپ نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا؟ دیکھیں, جہاں تک منسٹری کا تعلق ہے, آج میں اگر کہوں کہ میرا پیشن کیا ہے, مائی پیشن از پریچنگ. اوکے. اور میری وائف کا یہ کہنا ہے کہ یہ اور کسی کام میں محنت کریں نہ کریں, اس کام میں محنت ضرور کرتے ہیں. جب میں لینگم ایز اے اسٹوڈنٹ اٹینڈ کر چکا, تو ون ڈے آئی پریچڈ ایٹ آور اون چرچ. اور جب ہم واپس جا رہے تھے گھر پہ, تو میری وائف نے مجھے کہا کہ لینگم نے آپ کی پریچنگ پر بہت اچھا اثر ڈالا ہے. دیٹ واز دا مومنٹ میں نے دل میں خداوند سے کہا کہ اے خداوند, اگر تو مجھے اس خدمت کے وسیلہ سے استعمال کر سکتا ہے تو میں حاضر ہوں. شاید خدا بہت نزدیک تھا اس وقت میرے, اس نے سن لی, اور آج میں اس منسٹری کے ساتھ ہوں. اگرچہ کہ یہ سارا کام رضاکارانہ ہے, والنٹیئر ہے, لیکن خداوند نے سرفرازی اس میدان میں بہت دی ہے. میں نے بہت دفعہ سری لنکا والوں کو کہا پلیز ریلیز می ناؤ, کہ میں کسی اور ملک میں جا کے کام کروں. انہوں نے کہا نو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہمارے اپنے ٹرینرز اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو جائیں گے. یو ول ہیو ٹو انویسٹ ان اس. اچھا, سری لنکا میں از دیر اے اسپیسیفک چرچ جہاں پر آپ لوگ جا کے ریگولرلی کرتے ہیں, اور یا ہر بار ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں, وہاں پر بھی لینگم سے وابستہ لوگ ہیں, ناٹ پیڈ, وہ بھی والنٹیئر کام کرتے ہیں. اٹ از رن تھرو بیک ٹو دا بائبل دیر. تو اس کے جو ہیڈ ہیں وہ اس کو رن کرتے ہیں. دے انوائٹ پیپل فرام a lot of other churches جو کہ آتے ہیں, جو ٹرین ہوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو بیسیکلی میرا کنیکشن ان کے ساتھ رہتا ہے, پھر وہ جن کو انوائٹ کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ ہم کام کرتے رہتے ہیں. So I have a lot of pupils in Sri Lanka as well at the moment. میں نے اس وجہ سے پوچھا کیونکہ ہمارے چرچ کا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے, تو ایز این ایریا ہم سری لنکا کو رپورٹ کیا کرتے تھے. تو سری لنکا میں پیپلز چرچ اسمبلیز آف گاڈ, ان کو ہم ریجنلی رپورٹ کیا کرتے تھے, اور پھر وہ سنگاپور کو رپورٹ کیا کرتے تھے, فار پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا سب ملا کے. تو دیٹس وائی آئی واز آسکنگ. ہاں جی, میں آپ کو بتا دوں کہ اے او جی چرچ نے سری لنکا میں لینگم کو اپروچ کیا ہے کہ ہمارے جو نارتھ سری لنکا میں جو ٹامل پاسٹرز ہیں, آپ ان کی ٹریننگ کرائیں. تو ابھی جب میں گیا تھا تو وی ور پلاننگ دیٹ. تو میں نے کہا کہ اس سے اچھا کہ میں آؤں, برنگ ان اے ٹامل ٹرینر فرام انڈیا, جو کہ انہی کی زبان میں بات کرے گا, ان کے لیے آسان ہو جائے گا. میں تو خیر ایک تامل ٹائیگر کو جانتا ہوں جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی بھی بڑی زبردست سٹوری ہے. جب وہ جیل میں تھے, ان کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے مارا جا رہا تھا, تو پھر ان کو پرانی اپنی روٹس یاد آئیں کہ ان کی ماں ان کو چرچ لے کے جایا کرتی تھی, اینڈ دس اینڈ دیٹ, اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ پریئنگ. اور وہ اپنی گواہی میں یہ بتاتا ہے کہ میں نے اسٹارٹیڈ پریئنگ, تو مجھے آواز آئی کہ یہ سب تو مجھے نہیں جانتے, تو مجھے جانتا ہے, یہاں پر کیا کر رہا ہے. دین سم ہاؤ دی ادر somebody handed him a Bible, جب وہ جیل میں تھے, پریزن میں ہی تھے, اور ان کے سارے ساتھیوں کو مار دیا. ہی واز دا اونلی ون, آئی ڈونٹ نو وائی اس کو چھوڑ دیا. پھر وہ بھاگے بھاگے پہاڑیوں سے, جنگلات سے نکل کے واپس کولمبو آئے, اپنے مدر چرچ آئے, اور دین ہی گیو ہز لائف ٹو دا لارڈ اگین. اور آج وہ جنگلوں میں, گاؤں دیہاتوں میں ان کا بہت بڑا ایک ٹریڈنگ سینٹر ہے. بہت بار جو بھی وہ سینٹر بناتے تھے, ایکسٹریمسٹ آ کے جلا دیا کرتے تھے, تشدد کیا کرتے تھے, لیکن آج جنگل میں انہوں نے کوئی اپنی 4-5 منزلہ بلڈنگ کھڑی کی ہوئی ہے, جہاں پہ لوگ آتے ہیں, 5-6 مہینے رہتے ہیں, وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں. تو فینٹاسٹک پیپل, اگر میں اپنے آپ سے کمپیئر کروں تو. لیکن پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وائی از ٹریننگ امپورٹنٹ, کیوں؟
دیکھیں ٹریننگ کے بغیر تو بہت سارے لوگ آپ سے اختلاف کریں گے کہ یار مجھ میں خدا کا پاک روح ہے آئی بہت سارے لوگ تو بولتے ہیں میں تو پریپیئر بھی نہیں کرتا, بس انسٹنٹلی اس ٹائم پہ مجھے آ جاتا. آپ کو ایک واقعہ لطیفہ جو مرضی کہہ لیں آپ کو سنا دیتا ہوں اس صورت میں. تو ایک پاسٹر صاحب تھے جو کہ چرچ کمپاؤنڈ میں ہی رہتے تھے, ہی ہیڈ ہز ہاؤس دیئر. تو وہ جب بھی سنڈے کو چرچ آتے تھے میسج دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے ابھی جب میں چرچ گھر سے آ رہا تھا تو خدا کے پاک روح نے مجھے یہ بتایا. تو کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ان کی جو پیرش کمیٹی تھی اس کی میٹنگ ہوئی, ان کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا, پھر ان کو واپس بلایا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم آپ کو کوئی 25-50 کلومیٹر دور ایک گھر لے کے دیں کہ کم از کم رول قدس کو ٹائم تو مل جائے آپ سے بات کرنے کا. تو دیکھیں رول قدس کی گائیڈنس اور اس کے وجود سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. بالکل بالکل وہ وہی ہے. The problem is وہ رول قدس جو جب آپ پلپٹ پہ کھڑے ہیں آپ کی مدد کر رہا ہے, وہی رول قدس آپ کی ٹریننگ میں بھی جب آپ کام کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کی مدد کرتا. ٹرو. سو یو ڈو یور بیسٹ, اسپینڈ ٹائم. آپ دیکھیں وہ حوالہ کیا ہے, کیا خدا اس کے ذریعے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے, اور اس کے بعد پھر پاک روح پہ چھوڑ دیں, وہ جس طرح سے آپ کو استعمال کرنا چاہے. تو اوزار اچھا ہوگا تو کاریگر کانفیڈنٹ ہوتا ہے نا. بالکل. اب کاریگر تو ہمارا رول قدس ہے, لیکن اوزار صحیح ہونا چاہیے. لیکن اوزار اگر اچھا ہوگا تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. اینی تھنگ ایلس, یہ تو خیر میں ہولی اسپرٹ کی طرف لے گیا, لیکن ویسے وائز ٹریننگ ضروری, آئی مین امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایجوکیشن کی بات کی تھی. ایجوکیشن ٹیکس اس ٹو اے سرٹن ڈگری. اس کے بعد جب تک ہم اپنے آپ کو ریفریش نہیں کرتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس ساری ایجوکیشن کا بھی ہمیں. تو ٹریننگ ہیلپس اس دیئر. تو جب آپ ٹرین کرتے ہیں, یہ ڈسائپلنگ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہی تو ہے. جب کہ لوگ آپ کو سن بھی رہے ہیں, آپ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, آپ کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں, اس سے بڑی اپرینٹسشپ تو اور ہو نہیں سکتے. بالکل. تو ٹریننگ از امپورٹنٹ. شاگردوں نے بھی ٹریننگ لی, پولوس نے بھی ٹریننگ لی, ایون دو ہی ہیڈ اے سپر نیچرل ایکسپیرینس ود جیزس, لیکن تب بھی اس نے ٹریننگ لازمی لی. He was a Pharisee. یس آلریڈی ٹرینڈ, آلریڈی پی ایچ ڈی کر چکا تھا, بٹ اس کو دوبارہ سے بھول جاتے ہیں. رائٹ. کہ دیکھیں میرا خیال ہے جو رسولوں کی سیمنری تھی نا وہ 3 سال والی, بالکل اسے اچھی تو ہو نہیں سکتی. رائٹ. دا ماسٹر ٹیچر ٹریننگ دم. تو اور وہاں پر صرف کلاس روم ٹریننگ نہیں ہے, وہاں پر پریکٹیکل ٹریننگ بھی ہے, وہاں پر اپرینٹسشپ بھی ہے. پھر جیسے میڈیکل کے بعد ہاؤس جاب ہوتا ہے, تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہوتے ہوئے انہیں 2 کر کے بھیجا. تو اگر آپ دیکھیں وہ سیکوینس تو بڑا خوبصورت ہے, خاص کر مرکز کی انجیل میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع نے ان کو ٹرین کیا, تمثیلیں سنائیں, سب کچھ کر دیا, دین ہی ٹک دیم آؤٹ. تو طوفان کا مقابلہ سامنے آ گیا, وہ گراسینیوں میں وہ ایک لشکر زدہ آدمی سامنے آ گیا, ایک عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا وہ سامنے آ گئی, یائر کی مری ہوئی بیٹی سامنے آ گئی. تو جیسس واز ٹیچنگ دم سم تھنگ. وہ اپنا مکاشفہ, اپنا ریولیشن پیس بائی پیس ان کو دیتا چلا جا رہا تھا. سو کلاس روم ٹریننگ, پریکٹیکل ٹریننگ, اور جب اس کو لگا کہ اب یہ خود سے کام کر سکتے ہیں تو 2 کر کے ان کو بھیج دیا, تاکہ پھر وہ اس خدمت کے لیے تیار ہو سکیں جو ان کو یسوع کے بغیر کرنی. اینڈ آئی مین ہم لوگ یہ بات لوگوں کو شادی کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شادی سے پہلے میرج کاؤنسلنگ نہیں لیتے. میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں, ہمارے پاسٹر بولتے ہیں کہ اگر میرج کاؤنسلنگ نہیں لوگے میں آپ کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا. تو اس کے پیچھے یہ کہ یار آپ کو گورنمنٹ, دنیا داری بھی آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتی جب تک آپ ٹرین نہ ہو. ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے, پڑھائی کے لیے آپ کو ڈگری چاہیے. تو شادی والا جو معاملہ ہے اس کے لیے آپ بغیر پریپریشن کے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ اینڈ سیم گوز فار لیونگ اے لائف وردی آف یور کریٹر. اور کلام کے مطابق ہاؤ کین یو لیو یور لائف وداؤٹ اینی ٹریننگ, اینڈ اسپیشلی جب آپ کوئی لیڈر بننا چاہتے ہیں, لوگوں کی زندگی متاثر کرانا چاہتے ہیں.
اکیلا بچہ تھا. سیلفش ہوتے ہیں, اپنی چیز ہے, یہ میری ہے, بالکل یہ والا ایٹیچیوڈ تھا نا. سڈنلی کوئی دھڑام سے آپ کی زندگی میں آتا ہے, اور نہ صرف آپ کی زندگی میں آتا ہے, ڈائریکٹلی انٹو یور بیڈ روم. یس ہاؤ وڈ یو ایڈجسٹ ٹو دیٹ؟ تو اگر کاؤنسلنگ نہیں ہے بالکل. تو پھر تو آپ ٹھوکریں کھا کھا کے سیکھیں گے. اور آج کل وی آر گیٹنگ ٹو سی مور اینڈ مور ایشوز وین اٹ کمز ٹو میرج اینڈ ریلیشن شپس, اور شاید اس کے پیچھے یہی تعلیم کی وجہ ہے, ٹریننگ اور پریپریشن کی وجہ ہے. ایک چیز جو ہمیشہ ہوتی ہے کہ ہم اتنی ساری انٹرسٹنگ کانورزیشنس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ٹائم جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے. ٹائم از آلموسٹ اوور. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, وقت بہت سارا ہے, بٹ کیپنگ دی آڈینس ان مائنڈ, میں اس کو زیادہ اور نہیں کھینچنا چاہ رہا. جس 2 چیزیں میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا بفور وی اینڈ. ایک اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں, از دیر اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ٹیل پیپل فرام دا جرنی آف یور پروفیشنل لائف؟ کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے, کچھ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ میری زندگی میں تو خدا کا بہت بڑا کام تھا, اور ہر ایک کی زندگی میں ہوتا. تو ایجوکیشن, جو پراپر ایجوکیشن چاہیے تھی, وہ میرے پاس تھی. اس نے مجھے پروپیل کیا ان مائی کیریئر, اور میں اوپر چلا گیا. جو آپ کو بھی پتہ ہے کارپوریٹ ورلڈ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے. تو ایجوکیشن از امپورٹنٹ, بٹ اگین یو ہیو ٹو کیپ ایکوپنگ یور سیلف. آپ کو ٹریننگز اٹینڈ کرنی چاہیے, آپ کو لوگوں کو سننا چاہیے, آپ کو ایک مینٹور چاہیے ہوتا. بالکل, ہمیشہ somebody to look up to. جی, somebody to look up to, somebody who would take a personal interest in your development. Very important point. تو یہ بہت ضروری ہے, اور میں اس کے لیے بھی خداوند کا شکر گزار ہوں کہ مجھے زندگی میں کئی جگہ پر بہت اچھے مینٹورز ملے جنہوں نے انویسٹ کیا مجھ میں, اور میں گرو کرتا چلا گیا. کسی پاسٹر کو ڈھونڈیں, کسی استاد کو ڈھونڈیں, کسی لیڈر کو ڈھونڈیں جو آپ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی. ہماری کہہ رہا ہوں, میری طرح مت رہے گا کہ آپ کو 30 سال 32 سال کی عمر میں جا کے آپ کو ایک دم سے ریئلائز ہو مجھے تو دعا بھی نہیں کرنی آتی, مجھے تو بائبل بھی نہیں پڑھنی آتی. اینڈ ایٹ ٹائمز لوگوں کو بہت لیٹ جا کے ریئلائز ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی سے ٹیک اٹ ایز این ایگزامپل, اور آئی ایم شیور آپ موٹیویٹ بھی ہوں گے اگر آپ نے پوری ایپیسوڈ دیکھی ہے تو. لاسٹ کویشچن جو میں ہر کسی سے پوچھتا ہوں, واٹ ٹیکس یور ٹائم ان پریئر؟ کیا بوجھ ہے آپ کے دل میں جو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں دس از سم تھنگ جو میری زندگی سے ایڈریس ہونا چاہیے, یا دس از دا پرابلم آئی وانٹ ٹو سالو؟ دیکھیں, جو ایک میری کانسٹنٹ دعا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اے خداوند مجھے کبھی اپنے کلام سے بد دیانت نہ ہونے دینا. Alright. تو ایک تو میری یہ دعا ہے. دوسری میری ایک بڑی عجیب سی دعا ہے, آئی وانٹ ٹو ڈائی ان مائی بوٹس. Okay. میں کہتا ہوں خداوند جب میں کھڑا ہوں پریچ کر رہا ہوں تو اسی وقت اٹھا لیا جاؤ. ابھی ریسنٹلی پروفیسر ایمینول ممتاز صاحب کی ڈیتھ ہوئی, جی, تو میری ان کی ٹیم سے بات ہو رہی تھی, بیکاز میں ان سے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا. I was supposed to meet him on a Saturday, لیکن سنڈے کو وہ پریچ کر رہے تھے, اور پھر ٹیوزڈے, آئی بلیو ٹیوزڈے یا وینسڈے کو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کے پریزیڈنٹ سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو کہا واٹ اے وے ٹو گو, سنڈے کو یو آر پریچنگ اینڈ 2 days لیٹر یو آر وتھ کرائسٹ. جی, کچھ عرصہ پہلے تک میری یہ دعا تھی کہ جب میں نے یہ بائبل اسٹڈی کا کام شروع کیا تو میری خداوند سے یہ دعا تھی کہ خداوند اتنی زندگی دینا کہ میں کم از کم پوری بائبل کو میں نیٹ پہ ڈال سکوں اردو زبان میں. لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں کہ دیر آر مینی ادر پیپل ان دا فیلڈ ناؤ, تو وہ تھوڑی سی میری دعا ڈائلیوٹ ہو گئی. دوسرا, جو نوجوان میرے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں لینگم کے تھرو یا چرچ کے تھرو یا کسی بھی حوالے سے, ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان میں وہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ آگے چل کے سورما بنے خداوند کے لیے. تو میں تو اب اپنی زندگی گزار چکا, تو جتنی خداوند نے میرے حصے کی خدمت لکھی ہوئی تھی ابھی تک کی وہ تو پوری ہو گئی, جتنی اور ہے وہ میں کرتا رہوں گا. لیکن آئی وانٹ مور ڈسائپلز لائک نعمان. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو آئے گا اس بھوک اور پیاس سے. اب ایک جوان میرے پاس آیا, اس نے کہا
میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ریکارڈ کر کے دے دیں. اچھا, ایک اور ہیں جو شاید خدمت میں ہیں اس وقت, وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آئی وانٹ یور پرسنل ٹائم. تو میں نے ان کو بھی آپ کی طرح روکا ہوا تھا, میں نے کہا میں ذرا یہ لینگم سے فارغ ہو لوں, پھر میں آپ سے وہ کہتے ہیں کہ میں جی سنڈے کو آپ کے پاس آ سکتا ہوں, تو آپ مجھے بتا دیں تو میں سنڈے کو آپ کے پاس آیا کروں گا. اب مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چلیں, یہ نہیں کہ میں کوئی مہا گرو ہوں, بٹ واٹ ایور آئی ہیو آئی کین دین ٹرانسفر اٹ ٹو دیم. ٹیچنگ اور ٹریننگ بھی ملٹی پلائی ہونی چاہیے. ایوری تھنگ دیٹ لیوز ہیز ٹو ملٹی پلائی. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. وڈ جسٹ لائک ٹو شیک یور ہینڈ. آئی ایم ریئلی بلیسڈ بائی بائی دا اسٹوری آف یور لائف, پروفیشنلی, اسپریچولی, اور آپ نے جو ساری باتیں اپنے کنورژن کے حوالے سے بتائیں. اگر آپ کو بھی کوئی بات اچھی لگی ہو, آپ کے دل کو کسی بات نے چھوا ہوا, پلیز شیئر اٹ. اپنی فیملی میں شیئر کریں, کزنس کو شیئر کریں, رشتہ داروں کو شیئر کریں. یو نیور نو کہ کس کی زندگی کسی ایک بات سے, کسی ایک ٹیسٹمونی سے, کسی ایک سٹوری سے تبدیل ہو سکتی ہے. ڈو سبسکرائب. تھینک یو فار واچنگ. انٹل وی میٹ اگین. گاڈ بلیس یو.